मुक़द्दस फुरक़ान हमीद में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, वो जो राह खुदा में मारे जाएं, जो अपनी जान का नजराना बारगाह समदियत में पेश कर दें और जो अपनी जान जाने आफरी को खल्लाके कायनात के सिपुर्द कर दें, कुरान कहता है उन्हें मुर्दा न कहो, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि एक और जगह फरमाता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, एक जगह फरमाया मुर्दा न कहो, दूसरी जगह फरमाता मुर्दा तक गुमान भी ना करो। फिर क्या करें? एक आदमी अपनी जान लेकर निकला, अल्लाह की राह में लुटाने को लेकर निकला, अल्लाह के कलमाए हक की बुलंदी के लिए निकला और अपनी जान रब्बुल आलमीन के कलमे हक की बुलंदी के लिए कुर्बान कर दिया। बज़ाहिर काफिरों के तलवार और ज़र्ब लगने से, मैदान जिहाद में पहुंचने, उसकी रूह का सिलसिला उसके जिस्म से मुनक़ता होने से हमें तो ये समझ में आया कि वो तो मर चुका है, वो इस दुनिया से जा चुका है। मगर कुरान कहता है खुदारा जुबान को रोक ले, होश के नाखून ले, समझ जा, ठहर जा, ये अदब की जगह है। कुरान कहता है समझ जा, ठहर जा, ये अदब की जगह है। आम लोगों को जैसे मुर्दा कह देता है, खुदारा जो मेरी राह में अपनी जान दे दें उन्हें मुर्दा गुमान तक नहीं करना। कुरान कहता है मैंने उन्हें वो जिंदगी दी है। कुरान में रब्बुल आलमीन फरमाता है मैंने उन्हें वो जिंदगी दी है जिस जिंदगी का तुम्हें शूर तक नहीं है। हयाते जावेदानी मैंने उन्हें अता कर दी है। वो इस दुनिया से जाकर भी कब्र की दुनिया में जिंदा है। तभी तो हम जैसे लोग अल्लाह वालों के आस्थाने पे पहुंचते हैं, उनके तवस्सुल से दुआ मांगते हैं, उनको वसीला बनाकर बारगाह समदियत में अपनी मारूजात पेश करते हैं और उनके सदके अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा फरमाता है, अल्लाह उनके सदके हमारी मुसीबतों को दूर फरमाता है। तो कुरान कहता है खुदारा जो मेरी राह में अपनी जान पेश करते हैं उन्हें मुर्दा न कहा कर। ये अदब का मकाम है। जो आम आदमी कल तक आम था, लेकिन जब उसने अपनी जान मेरे लिए, मेरे कलमे की खातिर, मेरे इस्लाम की खातिर कुर्बान की है, फिर वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। बल अहयाओ वलाकिन ला तशकुरून, उन्हें हयात जावेदानी अता कर दिया है। ऐसी हयात जिसे हयात तय्यबा कहा जाता है, वो अपनी कब्र में आराम कर रहा है। तेरी जितनी हाजतें हैं, जितनी मन्नतें हैं, जितनी समाजतें हैं, उनके वसीले से मान तेरी मुसीबतें दूर कर दूंगा, तेरी परेशानियां दूर कर दूंगा। आज दरअसल मैंने इस आयत पाक का इंतखाब इसलिए किया है ना कि 15 शव्वाल मुकर्रम अमीर हमजा सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विसाल पाक का तारीख है। 15 शव्वाल मुकर्रम आपने अपनी जान जाने आफरी को कलिमाए हक की खातिर बुलंद करने के लिए कुर्बान किया था। उस ज़ात बाबरकत का नाम अमीर हमजा है, रसूलुल्लाह के चचा हैं और एक रिवायत के मुताबिक आकाए कायनात के रज़ाए भाई भी हैं, रज़ाई भाई भी हैं, आकाए करीम के चचा भी हैं और रसूलुल्लाह उनसे बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत, बड़ी उल्फत फरमाया करते थे। इसका अंदाजा इस हदीस पाक से लगता है कि एक दिन एक सहाबी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میرے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، کوئی نام عطا کر دیں۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اپنے بزرگوں سے نام رکھوانا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے مسجد کے امام سے، اپنے علاقے کے علماء سے، بزرگان دین سے، صوفیاء سے، کتب سے، ابدال سے اپنے اپنے بچوں کے نام رکھوانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تبھی صحابی رسول حاضر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، کوئی نام عطا کر دیں، نام رکھ دیں۔ آقا کائنات نے بڑا بہترین جملہ ارشاد فرمایا۔ آج دراصل لوگوں کو نام رکھنے میں نہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم آتے ہیں ایسا نام بتائیے جو پورے محلے میں کسی کا نہ ہو، ایسا نام بتائیے جو پورے محلے میں کسی کا نہ ہو، سب سے الگ لگے، ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ میں کہوں یہ طریقہ غلط ہے۔ نام رکھو اپنے بزرگوں کے نام پر، نام رکھو اپنے بزرگوں کے نام پر۔ فرمایا جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے اس بزرگ بندے کا فیضان اس بندے کے اندر عطا فرما دے گا۔ تو صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر ایک بیٹا ہوا ہے، کوئی نام عطا کر دیں۔ آقا کائنات نے فرمایا وہ نام رکھ جو ذات مجھے سب سے زیادہ عزیز ترین ہے۔ کا نام وہ رکھ کہ جو ذات مجھے سب سے زیادہ عظیم ترین ہے۔ صحابی رسول نے سوال کی، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا مجھے میرے چچا امیر حمزہ سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہے، اس لیے اگر تجھے نام رکھنا ہے تو میرے چچا کا نام تیرے بیٹے کو دے دے، اللہ تیرے بیٹے کے اندر میرے چچا کے فضائل و مناقب کا ظہور فرما دے گا۔ اس سے بات سمجھ میں آئی، اپنے بزرگوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے، نئے نئے نام تلاش مت کرو۔ اچھا ہے، کوئی برا کام نہیں ہے کہ کوئی نیا نام رکھتا ہو، لیکن اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارے بزرگوں کے نام کافی ہیں ہمارے لیے تو ان بزرگوں کے نام رکھیں، اللہ ان بزرگوں کا فیضان ان بچوں میں ظاہر فرمائے گا، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ لہذا آقا کائنات نے کہا میرے چچا کے نام پر ان کا نام رکھو۔ اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ سے میرے آقا کس قدر محبت فرماتے تھے۔ صرف 2 سال پہلے حضرت امیر حمزہ حضور سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، 2 سال پہلے حضور کی ولادت کے 2 سال پہلے حضرت جناب امیر حمزہ پیدا ہوئے ہیں اور آقا کائنات کے صحابیت سے مشرف ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، کبھی انہوں نے حضور کو بھتیجا کہہ کے پکارا ہو تو بتا دینا۔ حضور کے چچا ہیں رشتے میں، پوری کتاب اٹھا کر دیکھ لو، کبھی انہوں نے حضور کو اپنا بھتیجا کہہ کے نہیں پکارا۔ جب بھی پکارنا تھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ ایک دن حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان سے کسی نے سوال پوچھا، عباس یہ بتائیں تم بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ عباس یہ بتاؤ تم بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ جواب سنے، عشق کا جواب ہے۔ ارشاد فرمایا پیدا تو پہلے میں ہی پیدا ہوا ہوں، اس دنیا میں پہلے میں آیا ہوں، ورنہ سب کچھ میرے حضور کا ہے۔ صرف پیدا پہلے میں ہو گیا ہوں، ورنہ مقام، مرتبہ، رفعت سب میرے حضور کی ہے، اور مجھے جو کچھ ملا ہے یہ سب میرے رسول کے صدقے ملا ہے۔ یہ صحابہ کی عقیدت و محبت ہے۔ کبھی اپنے آپ کو حضور سے عمر میں بڑا بتانے بھی ڈرتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں ملتا ہے جس صحابی کی عمر 63 سال سے زیادہ ہو جاتی نا، کوئی ان سے پوچھتا کتنی عمر ہے آپ کی، تو کہتے حد سے آگے بڑھ گیا ہوں،
حد سے آگے بڑھ گیا ہوں، اس لیے کہ وہ 63 سال میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا ہے۔ اگر اسی عمر میں ہمیں وصال مل گیا اب تو برکت ہے، اور اگر اس کے آگے بڑھ گئے تو صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے 64 سال 65 سال، نہیں، وہ کہتے حد سے آگے جا چکا ہوں، حد سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ یہ صحابہ کی عقیدت تھی۔ تو لہذا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، آقا کائنات سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، رسول اللہ کو بھی ان سے بڑی عقیدت و محبت تھی، آقا کائنات بڑا پیار کیا کرتے تھے ان سے، اور وہ بھی رسول اللہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ایک دن ابو جہل جو رسول اللہ کو اپنے لیے سب سے بڑا کانٹے کی راہ تصور کرتا تھا، ایک دن آقا کائنات آرام فرما تھے، یہ آیا اور آنے کے بعد حضور کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، پہلے ہی بکتا تھا کچھ نہ کچھ بکواس، آج بھی آ گیا، اناپ شناپ کچھ کا کچھ بک رہا تھا، اور بکتے بکتے اس کا غصہ اتنے عروج پر تھا کہ حضور کو پتھر مار دیا۔ جیسے ہی پتھر مارا حضور کے سر پاک پر پتھر لگا، خون بہنے لگا۔ آقا کائنات وہیں بیٹھے، ہاتھ رکھا، خون بند کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امیر حمزہ، آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا، شکار سے لوٹ رہے تھے، اب تک ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، حضور کی صحابیت سے مشرف نہیں ہوئے ہیں، لیکن حضور سے محبت بڑی طور پر کرتے تھے، آقا کائنات سے پیار بڑھا کرتے تھے، اس لیے شکار سے جب لوٹے تو کیا دیکھا کہ بڑا ازدحام ہے۔ لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کسی عورت نے کہا کہ حمزہ تیرا جو بھتیجا ہے نا، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو جہل نے انہیں پتھر مارا ہے، اور جب پتھر مارا نا، پتھر ان کے سر پہ لگ گیا اور خون نکلنے لگا۔ تو اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ابو جہل کتنا برا آدمی ہے، حضور کو پتھر مار دیا، بھلا اتنی دشمنی حضور کے ساتھ۔ اچھا آپ یہ نہ سوچیں کہ ابو جہل نے پتھر مارا تو بچ گیا، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی حضور کی شان میں نازیبہ کلمات بک دے اور وہ زندہ رہ پائے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ بلکہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، تبت یدا ابی لہب، 1400 سال بلکہ 1450 سال سے آج تک ابو لہب کو ہم ملامت کر رہے ہیں، آج تک بھی ہم ملامت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، آج تک اس کو ملامت کرتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ابو لہب کو ہم اتنا برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، کیا وجہ ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک دن ابو لہب نے کیا کیا پتہ ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو لہب آیا، حضور کی طرف ایسے انگلی کیا، اشارہ کیا انگلی سے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ تیرا برا ہو جائے، ایسے اشارہ کر کے کہا تیرا برا ہو جائے۔ وہ اشارہ کر کے چلا تو گیا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، محبوب اس کی کیا مجال ہے کہ تیری طرف انگلی اٹھا کے بات کرتا ہے؟ وہ کیا سوچتا ہے کہ تیری طرف انگلی اٹھائے گا جواب نہیں ملے گا؟ جواب میں دوں گا محبوب، تو جواب نہیں دینا، محبوب جواب میں دوں گا تو نہیں دینا۔ باری تعالیٰ ایسا کیوں؟ کوئی تیرے محبوب کی طرف انگلی اٹھائے اور تو کہے جواب تو نہیں دینا میں دوں گا، تو کہا اس لیے کہ اگر جواب تو دے گا تو وہ حدیث بن جائے گی۔ جملہ غور سے سننا، کہا کہ محبوب اگر جواب تو دے گا تو وہ حدیث بن جائے گی، لیکن اگر جواب میں دوں گا تو وہ قرآن بن جائے گا، تو وہ قرآن بن جائے گا۔ حدیث بعد میں راویوں کے آنے کی وجہ سے ذوبیت کا حکم لگ سکتا ہے، مگر قرآن پر کس کی مجال کے ذوبیت
میرے محبوب یہ باقی رکھنا ہے، قیامت تک لوگوں کو دکھانا ہے کہ ابو لہب نے ایک مرتبہ وہی دکھایا، 1400 برس سے، بلکہ 14.5 برس سے آج تک ہم اس پر ملامت کرتے ہیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیری کیا مجال ہے کہ تو میرے محبوب پر انگلی اٹھائے، ایک انگلی تو نے اٹھایا ہے، خدا نے کہا ہے تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، جواب قرآن نے دیا ہے۔ تو یہ طریقہ صحابہ کا ہے کہ جو حضور کی شان میں نازلہ کلمات بغیر قرآن جواب دیا کرتا ہے، تو لہذا رسول اللہ کو پتھر مارا ہے، ادھر تو کل انگلی اٹھائی تھی نا، تو 1400 برسوں سے آج تک جواب دیا جا رہا ہے، پتھر مارا ابو جہل نے، خون بہنے نکلا۔ حضرت امیر حمزہ آئے، کیا ماجرا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے بھتیجے ہیں ان کا ابو جہل نے پتھر مار دیا۔ جیسے ہی سنا غصے میں آ گئے، اس کی کیا مجال ہے؟ لوٹے ابو جہل کے پاس، کافروں کے ساتھ حرم کعبہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، تیر نکالی اور کھینچ کے اس کے سر پہ رکھ دیا، اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ کہا کیوں مارا تو نے؟ کیا سمجھتا ہے کہ میرا بھتیجا اکیلا ہے؟ سن، آج میں گواہی دیتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں، یہ تصور نہیں کرنا کہ وہ اکیلے ہیں، میں ان کے سپورٹ میں کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے یہ جملہ کہا کفار مکہ کے درمیان ہلہ مچ گیا کہ کیا بات ہے، حمزہ بھی مسلمانوں نے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر کسی کی جرت نہیں۔ ابو جہل نے لوگوں کو منع کر دیا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، حمزہ ابھی جلال میں بیٹھ جاؤ، سارے خاموش ہو گئے۔ جناب امیر حمزہ آقائے کائنات کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، میرے بیٹے بھتیجے، میں نے تمہارے سار پر جس نے پتھر مارا تھا بدلہ لے لیا، ابو جہل کو میں نے کھینچ دیا ہے تیر سے، اس کے سر سے بھی خون نکال دیا ہے۔ آقائے کائنات مسکرا پڑے ہیں۔ جناب امیر حمزہ نے پوچھا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا تم کیا سوچتے ہو چچا کہ بدلہ لینے سے میں خوش ہو جاتا ہوں؟ نہیں، پھر کیوں کس سے خوش ہوتے ہیں آپ؟ آپ بتائیں، آج آپ کی خوشی میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے چہرے پر بشاشیت دیکھنے، حشاشت دیکھنے کو میں مستعد ہوں۔ آقا آپ کیسے خوش ہو جائیں گے بتائیے نا۔ آقا کائنات نے فرمایا حمزہ اس کو مارنے سے زیادہ اگر تم مسلمان ہوتا نا مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو جاتی ہے۔ ابو جہل کو مارنے سے زیادہ، میرا بدلہ لینے سے زیادہ تو ایمان لے آتا نا مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ روایتیں دو ہیں اس میں، ایک روایت یہ کہ اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھ لیا، دوسری روایت یہ ہے کہ جناب حمزہ نے کہا جیسے ہی آقا کائنات نے جملہ کہا آپ نکل کے چلے گئے، رات بھر مضطرب رہے، بے چین رہے، اس مچھلی کی طرح جسے پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپتے رہتی ہے۔ مورخ کہتے ہیں امیر حمزہ اپنے بستر پر ہو کر کے بھی ہاتھ بستر پر نہیں پہ تڑپ رہے تھے، اس لیے کہ زبان رسالت سے کوئی جملہ نکلے اور پورا نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ہے، کوئی جملہ نکلے اور پورا نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں نا، اٹھا کر دیکھیں، ایک دن حضرت بلال اذان دے رہے تھے، بچوں کی عادت ہوتی ہے نا مذاق کرنے کی، حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، بچے سارے حضرت بلال کی کاپی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں حضرت بلال کا۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی آقا نے کہا پکڑو بلال ان بچوں کو، سارے بچے بھاگ گئے، ایک بچہ رک گیا۔ آقا کائنات نے کہا بلال اسے بلاؤ، اس بچے کو بلایا گیا، آقا کائنات نے اپنے سامنے بٹھایا، کہا بیٹے جو جملے تم بلال کی کاپی کرتے تھے نا اب میں اذان دیتا ہوں تم کاپی کرو۔ اس نے کہا ٹھیک، زبان رسالت کی تاثیر بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے لیے کوئی کلمے نکل جائے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رد ہو جائے، تو اس بچے کو آقا کائنات نے سامنے بٹھایا، کہا بیٹے میں کلمے دوڑاتا ہوں میرے ساتھ بھی اذان دوڑا لے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ حضور نے اللہ اکبر پڑھا، بچہ بھی کہہ دیا۔ حضور نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے بھی کہہ دیا۔ حضور نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، خاموش، رک گیا۔ حضور نے کہا بیٹے پڑھ لے، کچھ نہیں کہا، پھر کہا بیٹے پڑھ لے۔ دل میں سوچنے لگا کہ یار یہی تو بات ہے کہ میں آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ہوں،
حضور نے کہا بیٹے پڑھ لے، نہ مانتا ہے تو کیا ہوا، پڑھ تو لے۔ زبان رسالت کا فیضان تھا، جیسے ہی اس نے پڑھا اذان مکمل ہوئی، آقا کائنات نے کہا بیٹے چلے جا، بیٹھا رہ گیا۔ حضور نے کہا بیٹے چلے جا، اذان ہو گئی، جا، بیٹھا ہے۔ پھر آقا نے کہا بیٹے چلے جا، اذان ہو گئی، کھیل لے دوستوں کے ساتھ، نہیں گیا۔ حضور نے کہا کیا ہوا، کیوں نہیں جاتا؟ کہا یا رسول اللہ، جو کل تک نہیں کہتا تھا آج کہہ دیا نا، جو کل تک نہیں مانتا تھا آج مان لیا نا، جو کبھی آپ کو اللہ کا رسول نہیں تسلیم کرتا تھا آج کر لیا نا، تو جب سب کچھ بول دیا ہے تو بھگاتے کیوں ہو آقا، قدموں میں لے لے مجھے۔ آقا کائنات نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یہ زبان رسالت کا فیضان ہے، جس کے لیے نکلا اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ جناب عمر کے لیے نکلا، اللہ نے قبول فرمایا، جناب عمر کو ایمان کی دولت عطا ہوئی۔ جس کے لیے زبان رسالت ہوئی ہے، اللہ نے سبوں کے لیے قبولیت کا درجہ دیا ہے۔ اب امیر حمزہ کو آقا نے کہا کیسے ہو جاتا کہ امیر حمزہ پکارتے، پوری رات تڑپتے رہے، صبح ہوئی، آقا آپ کے قدموں میں غلام حاضر ہے، کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت عطا کر دے۔ آقا کائنات نے جناب امیر حمزہ کو کلمہ پڑھایا۔ جانتے کتنی چہیتے تھے آقا کے، کہ آقا کائنات کی بارگاہ میں آ کر ایسے ایسے ڈیمانڈ اور ایسے ایسے سوال کرتے تھے نا کہ صحابہ بھی حیران ہو جاتے کہ کیا بات ہے۔ ایک دن امیر حمزہ حاضر آئے، یا رسول اللہ مجھے جبرائیل کو دیکھنا ہے کسی کے اندر یہ خواہش؟ کسی صحابی نے کبھی یہ خواہش نہیں پیش کی۔ آپ دیکھ یا رسول اللہ جبرائیل کو دیکھنا ہے۔ آقا کائنات نے کہا حمزہ تم جبرائیل کو نہیں دیکھ پاؤ گے، حمزہ تم جبرائیل کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ نہیں یا رسول اللہ دیکھنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پتا چلا حضور کی بارگاہ میں کبھی نام ہی ہے، تمہاری حیثیت کم ہو سکتی ہے، ان کا مقام کبھی بھی نہیں کم ہو سکتا۔ اور ایک بات سمجھ میں کہ حضور کی بارگاہ میں اور خدا کی بارگاہ میں جب مانگنا ہونا تو اپنی حیثیت مت دیکھا کرو۔ مانگنا ہو خدا سے، رسول اللہ سے، تو اپنی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، دینے والے کی شان دیکھو، وہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ گنہگار کو بھی ولیوں کی لسٹ میں لا کر کھڑے کر دیتا ہے۔ وہ کہا میری بارگاہ میں اپنی شان دیکھ کر، اپنے گناہ دیکھ کر نہ آیا کر، میری بارگاہ میں طلب کیا کر تو میری شان دیکھ کر طلب کیا کر، اور میری شان اتنی اعلیٰ ہے تو سرتا پا گنہگار ہو جائے پھر بھی مانگے تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ میری بارگاہ میں اپنے آپ کو دیکھ کر نہ آیا کر، مجھے میری شان دیکھ کر، میرے رسول کا مقام پڑھ کے مانگا کر، اور مانگنا تجھے سب کچھ عطا کر دوں گا۔ لہذا امیر حمزہ نے ہمیں یہ درس دیا کہ حضور کی بارگاہ میں اگر مگر نہیں ہوتا، وہاں اپنے آپ کو نہیں، وہاں شان کریمی کو دیکھ کر مانگا کرو۔ جو جی میں آئے مانگ لو۔ جناب ربیہ تو نبی تو مانگ رہے تھے، آقا نے سوال پوچھا ربیہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ عرض کرنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت صرف نہیں چاہیے۔ یہ صحابی کا طریقہ ہے، وہ صرف جنت نہیں مانگتے تھے، جنت میں رسول کا ساتھ مانگتے تھے۔ ہمیں سکھایا گیا صرف جنت مت طلب کرو، طلب کرتے ہو تو حضور کی معیت کی جنت طلب کرو، اس لیے کہ جنت میں بھی کیٹیگریز ہے، جو جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا وہ سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ کہنے لگے آقا آپ کے ساتھ جنت مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وغیرہ ذالک دے دیا، اور کچھ ہے؟ منع نہیں کیا کہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، جنت مانگ رہا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ مانگتا ہے، نہیں وغیرہ ذالک وہ تو دے دیا ہوں، اور کچھ تیری تمنا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ بس آپ کے ساتھ جنت مل جائے یہی میری تمنا ہے۔ کہا تو ٹھیک ہے، کثرت سے سجدے کر تاکہ قیامت میں تجھے میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جاؤں۔ جناب امیر حمزہ نے کہا آقا جبرائیل کو دیکھنا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا حمزہ تو نہیں دیکھ پائے گا، انسان کے اندر وہ قوت نہیں ہے، اس لیے کہ تو بشر ہے، وہ نوری مخلوق ہے، نوری مخلوق کو دیکھنے کے لیے نور والا ہونا ضروری ہے، تو تیری آنکھوں میں وہ نور کم ہے۔ یہ میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں،
صحابہ کے حساب سے بات نہیں کر رہا ہوں، اسے یاد رکھنا، مقام صحابیت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنے انسانیت ہم جیسے لوگوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ورنہ صحابہ کا مقام کیا ہے وہ خود جانے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ آقا نے کہا حمزہ تو نہیں دیکھ سکتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ کرم کر دے نا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ دیکھ حتیم کعبہ پہ آنے والا ہے، وہ دیکھ حتیم کعبہ پہ ابھی جبرائیل آئے گا، بس اتنا کہنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ یا جبرائیل کا کام تو وہی لانا ہے کہ نہیں؟ جبرائیل کا کام کیا ہے؟ خدا کا پیغام خدا کے بندے تک پہنچانا۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ امیر حمزہ کو دیکھنا ہے، حضور کہتے آ گئے، اور کتنی تیزی ہے جبرائیل تمہارے اندر کہ ادھر اشارہ کیا سدرا سے زمین پر آ گئے تو پتہ چلا سب کچھ میرے مصطفیٰ کا ہے، بس اشارہ ہو جائے ساری کائنات پلٹ جاتی ہے۔ اشارے کی دیری تھی، سدرا پہ رہنے والا جبرائیل پلک چھپکتے ہی بس کہا وہ دیکھ حتیم کعبہ پہ آ رہا ہے، پلک چھپکتے ہی جناب حمزہ نے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کو دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا کہ میری آنکھوں کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو میری مخلوق کو دیکھ سکے۔ بس اتنا یاد رکھیں جناب امیر حمزہ سے میرے آقا نے بڑی محبت فرمائی ہے، جو جو چیزیں مانگی آقا نے سب عطا کی ہے۔ بلکہ جس دن حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا جنگ احد میں، حضرت امیر حمزہ شہید کیے گئے 15 شوال المکرم کو، تو جانتے ہیں ان کی شہادت کا غم میرے رسول کے قلب اطہر پر کتنا تھا؟ آقا کائنات نے اعلان کیا تھا قسم ہے اللہ کی ایک حمزہ کے بدلے 70 کافروں کو ماروں گا۔ یہ رسول اللہ کی عقیدت تھی، ارشاد فرمایا تھا قسم ہے اللہ کی ایک حمزہ کے بدلے 70 کافروں کو ماروں گا۔ اور پھر جب آقا کائنات تھوڑی دیر بعد ہوئی، رب العالمین نے کہا محبوب تیرا اخلاق ایسا نہیں ہے۔ آقا کائنات نے رب کی بارگاہ میں رجوع کی، مالک حمزہ کے غم نے مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضور کو بہت مقام عطا کیا۔ اور پھر جانتے ہو جس غلام نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، حبشی صحابی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں زبان نہیں کھلنا ہے، وہ حضور کا معاملہ ہے، خدا کا معاملہ ہے۔ وہ صحابی ہو گئے اس لیے کہ جب ایک آدمی کافر سے مسلمان ہوتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جناب حبشی مسلمان ہوئے، آقا کائنات کی بارگاہ میں آئے، آقا نے کہا حبشی تو مسلمان ہو گیا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن تو میرے سامنے مت آیا کر، اس لیے کہ تو جب بھی آتا ہے نا میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ آقا کائنات حمزہ سے محبت تھی، عقیدت تھی، اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے گھروں میں حضرت امیر حمزہ کے نام کی فاتحہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین اور صحابہ کرام کے فضل و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ دوران درس جو بھی لفظی خطا ہو اللہ تعالیٰ ساری غلطی